अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी साहब, उसका जो इलेक्शन का एक प्रोसेस है वो तो मुकम्मल हो गया है और हम ये कह सकते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं। और इस हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल है, उस हवाले से जो अपोजिशन है वो एतराज़ात उठा रही है कि ये इलेक्शन गैर आइनी है और अपोजिशन की जानिब से अदालत से रुजू करने का ऐलान भी किया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शन आइन के मुताबिक है और अगर गवर्नर साहब ओथ नहीं लेते नौ मुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब से, तो वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उन्होंने रुजू करने का फ़ैसला भी किया है ताकि हल बर्दारी जो तकरीब है उसका इनकाद हो सके। हम ये भी देख रहे हैं कि जो अपोजिशन है उन्होंने पहले वॉकआउट भी किया, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, लेकिन एक दिलचस्प सूरत हाल है कि एक तरफ गवर्नर साहब ने गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं किया और उनको 15 अक्टूबर को बुलाया हुआ है गवर्नर हाउस में, और दूसरी तरफ आज ही जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली है उन्होंने नए वज़ीर आला का इंतखाब भी कर लिया है। अब ये अदालत अगर मामला जाता है तो क्या फ़ैसला आएगा, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी सूरत हाल अगर हम बात करें तो हाल ही में जो इज़राइल और फ़लस्तीन की सूरत हाल थी, जो उसमें अमेरिका का किरदार था, उसके बाद आज वज़ीर आज़म जो हैं वो अमन मुआहदे पर दस्तखत के हवाले से जो एक तकरीब है उसमें शिरकत के लिए मिस्र में मौजूद हैं। और मिस्र के जो अथॉरिटीज़ हैं, इवन ट्रंप साहब के जो दावत थी उस पर उनकी दावत पर वो मिस्र में पहुंचे हैं और वहाँ पर जो अमरीकी सदर ने खिताब भी किया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई हैं और उनका ये भी कहना है कि मशरक़ वस्ता में एक नई सुबह का आगाज़ जो है वो हो गया है। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल है कि PTI का अपना मौक़िफ़ है, अपोजिशन का अपना मौक़िफ़ है, दोनों ने एक तरह का अदालत से रुजू करने का फ़ैसला भी किया है, गवर्नर साहब का एक अपना रोल है। सूरत हाल किस तरफ जाएगी, अपोजिशन किस तरह सूरत हाल को देख रही है, हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ हमदुल्ला साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज की जो अहम डेवलपमेंट है कि नए वज़ीर आला का इंतखाब हुआ है, अब उस हवाले से अपोजिशन का एक अपना मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि वो अदालत से रुजू करेंगे और इसी तरह PTI का एक अपना मौक़िफ़ है कि वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे नौ मुंतखब वज़ीर आला के हल बर्दारी के लिए। आप सर देख रहे हैं कि इसमें कोई आइन की खिलाफ वर्जी हुई है या सोहेल आफरीदी साहब का इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे भाई, बुनियादी तौर पर तो अभी ये फ़ैसला करना मेरा काम नहीं है, ना आपका काम है। अपोजिशन बिल्कुल का भी दावा है कि ये गैर आइनी है और हुक्मरान पार्टी का भी दावा है कि ये आइनी है। अब ये फ़ैसला कोर्ट करेगी, क्योंकि वहाँ कोर्ट में क़ानून के ज़ाविये से देखा जाता है। जो इंसाफ के चौकीदार है वो फ़ैसला करेंगे कि क्या आइनी है और क्या गैर आइनी है। तो मेरे ख़्याल में इस सिलसिले में मैं यही राय दे सकता हूँ कि अभी जब पार्लियामेंट के फ़ैसले अभी कोर्ट में होंगे या हम सियासत कोर्ट लेके जाएंगे और पार्टियाँ पार्टी खेलते हुए वहाँ कोर्ट जाएंगे। अब ये कोर्ट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो देखिए कि आइन का तकाज़ा क्या है और गैर आइनी क्या है और आइनी क्या है। तो ये फ़ैसला मेरे ख़्याल में आप पेशावर हाई कोर्ट हो या जिस हाई कोर्ट में अपोजिशन के दोस्त जाते हैं या हुकूमती पार्टी जाती है, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि आइन का तकाज़ा क्या है, क्या आइनी है और क्या गैर आइनी है। वो अपोजिशन की मौक़िफ़ की बुनियाद पर फ़ैसला देंगे या हुकूमती मौक़िफ़ की बुनियाद पर, हुकूमती पार्टी की मौक़िफ़ की बुनियाद पर फ़ैसला देंगे। तो मेरे ख़्याल में बाहर सूरत वो शायद क़ानून को सामने रखते हुए मेरिट की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर फ़ैसला देंगे। मैं यह नहीं कह सकता कि क्या आइनी है और क्या गैर आइनी है। नहीं, लेकिन हाफिज़ हमदुल्ला साहब, आप नहीं समझते कि सर तमाम सियासी जमातों का, जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि सियासी मामलात को अदालतों में ना ले जाएं। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप नहीं समझते सर कि मैंडेट जो है वो PTI का है, उन्हीं का वज़ीर आला बनता है और ये बड़ा सिंपल और सादा मामला है? मेरे ख़्याल में ये तो हम पहले भी कह चुके हैं। आपको याद होगा मौलाना साहब ने एक मरहले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया खैबर पख्तूनख्वा में
حکومت کی تبدیلی کے بارے میں، یعنی چیف منسٹر کی تبدیلی کے بارے میں، تو مولانا نے کہا کہ بالکل میں تبدیلی کے حق میں ہوں کہ علی امین گنڈافور کو تبدیل کیا جائے، لیکن ودن دی پی ٹی آئی کو حق بنتا ہے کہ وہ دوسرا کینڈیڈیٹ سامنے لے کے آئے، کیونکہ علی امین گنڈافور کی صورت میں صبح مالی حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے وہ بدنام ہے، وہ ناکام ہے کارکردگی میں۔ تو یہاں تک تو ہماری قیادت بھی کہہ چکی ہے کہ چونکہ اکثریتی پارٹی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں وہ پی ٹی آئی ہے، تو لہذا جمہوریت کا تقاضا بھی یہی ہے، آئین کا تقاضا بھی ہے کہ انہی کا وزیر اعلیٰ ہو۔ لیکن ادھر سوال یہ نہیں ہے، ادھر سوال یہ ہے کہ یہ انتخاب آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، یہ سوال ہے۔ اور دونوں پارٹیاں ہائی کورٹ کی طرف جا رہی ہے۔ بے شک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست جہاں سیاست کے مراکز ہے، ایوان ہے، سیاست وہاں ہونی چاہیے، لہذا سیاست کو عدالتوں تک نہیں پہنچانا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک دہائی سے یا تقریباً 2 دہائیوں سے یہ سلسلہ ہے کہ ہم سیاست کھیلتے ہیں، وہ عدالت تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اب کیا آئینی ہے کیا غیر آئینی ہے، اس پر سوال ہے کہ انتخاب آئین کے مطابق ہے یا نہیں۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ غیر آئینی ہے اور حکومتی پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں آئین کے مطابق ہے۔ اب یہ فیصلہ عدالت کرے گی جب بات عدالت تک پہنچے گی۔ بالکل، لیکن حافظ صاحب آپ سر خود ایوان بالا کے رکن رہے ہیں اور یہ معاملات پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ جو گورنر صاحب نے اعتراض اٹھایا ہے گنڈاپور صاحب کے استعفے کے اوپر، ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ آئین کے مطابق گورنر صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیں، وہ باؤنڈ ہیں وہ استعفیٰ منظور کرنے کا۔ آپ بھی سمجھتے ہیں یا اوورآل آپ گورنر صاحب کا رول کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میری عرض سنیے نا، گورنر صاحب ہمارے لیے قابل محترم ہے، قابل احترام ہے۔ اس کا بھی اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائے، کسی سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور وہ سیاسی پارٹی خیبر پختونخوا میں اپوزیشن میں بیٹھی ہے۔ تو جب وہ ایک سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہو اور وہ پارٹی خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کا حصہ ہو، اب ان کا یہ کہنا کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے یہ آئین کے مطابق نہیں ہے، تو یہ تو آپ خود دیکھیے۔ اور قانونی ماہرین بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ کہہ رہا ہے کہ یہ آئین کے مطابق ہے، دوسرا حصہ آئینی ماہرین کے کہہ رہا ہے کہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ اب یہ جنگ ہے قانونی ماہرین کے درمیان، آئین اور غیر آئین ہونے پر۔ تو جب یہ جنگ ہے اور گورنر کی جو پوسٹ ہے وہ بھی ایک آئینی پوسٹ ہے، وہ بیچ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی غیر آئینی ہے، لیکن فیصلہ وہ نہیں ہے جو گورنر کہہ رہا ہے، نہ فیصلہ وہ ہے اب کہ کچھ قانونی ماہرین آئینی کچھ غیر آئینی موقف اختیار کر چکے ہیں۔ بات وہاں تک پہنچ گئی ہے جہاں فیصلہ کرنے کی اتھارٹی ہے، اور فیصلہ کرنے کی اتھارٹی عدالت ہے۔ اب عدالت فیصلہ دے گی کہ کیا آئین ہے اور کیا غیر آئین ہے۔ بالکل سر، لیکن قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں یا آئینی ماہرین کیا کہتے ہیں، عدالت نے کیا فیصلہ کرنا ہے ظاہر ہے وہ تو سر عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہے، اس پر تو ہم کامنٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ایک صوبائی اسمبلی کی پروسیڈنگ ہے اس حوالے سے میں صرف آپ کی ذاتی رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ پروسیس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، آپ کی ذاتی رائے صرف جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے میں کیا کہوں، میں تو وہاں موجود نہیں تھا نا کہ وہ پروسیس کیسے ہوا ہے، آئین کے مطابق ہوا ہے نہیں ہوا ہے، نہ مجھے پورا تفصیل اس کا معلوم ہے۔ لیکن جو اسمبلی کے اندر تھے، آپ خود اندازہ لگائیے، اسپیکر ایک آئینی منصب پر بیٹھے، ایک چیئر ہے جو آئین کے مطابق اس چیئر پر وہ براجمع ہے، اور جو وہ انتخاب کا عمل شروع کرتے ہیں اس میں باقاعدہ وہ رولز کے بھی حوالے دیتے ہیں اور آئین کے بھی حوالے دیتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے تمام آئینی مراحل کو، آئینی مراتب کو اور رولز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ابتدا بھی وہاں سے کیا ہے اور انتہا بھی اسی پر کیا ہے۔ تو اس کا تو یہی موقف ہے، میں تو وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اسی ایوان کے اندر اپوزیشن کے اراکین بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو اب ہوا ہے نہیں ہوا ہے یہ فیصلہ تو حافظ حمداللہ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل نہیں کر سکتے، صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ۔ لیکن ایک جو آپ نے سر مولانا صاحب کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا کہ تبدیلی چاہتے ہیں، ہونی چاہیے، گنڈاپور صاحب کو ہٹانا چاہیے، لیکن ود ان دی پی ٹی آئی تبدیلی جو آپ نے فرمایا،
تو یہ سر اگر سہیل آفریدی صاحب پی ٹی آئی سے ہی نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سر پھر مولانا صاحب ہوں یا آپ ہوں ان کو ویلکم کرتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ تو پھر جب اسمبلی میں وہاں موجود ہے، ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی موجود ہے جے یو آئی کی، اور وہاں اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہے. یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں ویلکم کروں، نہ مولانا صاحب کا کام ہے کہ وہ ویلکم کرے، کیونکہ پارٹی کی نمائندگی وہاں پارلیمانی گروپ کرتے ہیں. وہاں پارلیمانی لیڈر موجود ہے، وہاں اپوزیشن لیڈر موجود ہے. تقریباً 53 اراکین اسمبلی ہے، یہ سارے اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ویلکم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. بالکل. باقی کیا ٹھیک ہے. لیکن حافظ صاحب ایک سر معذرت آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں سر، ایک آخر میں مختصراً یہ بتائیے گا کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، آپ کی نظر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے تو کیا ٹاسک آپ کی نظر میں ان کو دیا گیا ہوگا؟ اور دوسرا، جو گنڈاپور صاحب کے حوالے سے آپ کو تحفظات تھے، اب سہیل آفریدی صاحب نے آ کر یہ کہا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے صوبے کے اندر آپریشن نہیں ہو سکتا. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس 2 دن قبل آپ نے سنی ہوگی. تو یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب سنبھال سکیں گے یا ان کی لائن کیا ہوگی؟ دیکھیں، اگر مجھ سے آپ جمعیت علماء اسلام کا اصولی موقف پوچھتے ہیں تو ہمارا بھی اصولی موقف یہ ہے کہ آپریشن سے آپ امن نہیں لا سکتے، کیونکہ 9/11 کے بعد کتنے آپریشنز ہوئے ہیں پاٹھا، وزیرستان اور خیبر پختونخوا میں، لیکن دہشت گردی میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور بدامنی میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوا جس بیماری کے علاج کے لیے جس دوا کا انتخاب آپ نے کیا ہے وہ دوا کارآمد ثابت نہیں ہو رہا ہے. تو لہٰذا بیٹھیے نا، خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ، قبائل کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرے. بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا پھر تونپنا، یہ تو آپ نے پاٹھا کے انضمام کا فیصلہ کیا، ابھی پھر ریورس ہو رہی ہے. بس آپ نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے، اسی فیصلے کو پھر ریورس کرنا پھر بھی ٹھیک ہے، کیوں جس کی لاٹھی اس کی بینس. یہ اصولی موقف ہے جمعیت علماء اسلام کا کہ ہم آپریشن گولی بارود کے حق میں نہیں ہیں. ہم مذاکرات اور مفاہمت کے حق میں جو بھی چیز ہو، پھر یہ اہم مسائل ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. اندھیر نگری تو نہیں ہے، راتوں رات تو نہیں ہو سکتی، ایک پریس کانفرنس سے تو مسئلے حل نہیں ہو سکتے ہیں. جہاں تک سہیل آفریدی کی بات ہے کہ وہ کیسے ان چیلنجز کا سامنا کریں گے، یہ تو آنے والے وقت بتائے گا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آنے والے وقت میں خیبر پختونخوا کی اور پاٹھا کی صورتحال اس سے بھی بدتر ہوگی، اللہ نہ کرے، لیکن میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس سے بھی بدتر ہوگی. تو اب خیبر پختونخوا میں مین اور منرلز کی بات بھی ہے، وہ معدنیات جو وہاں سے لیے جا رہے ہیں اس کا راستہ کس طرح روکنا ہے. کیا خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے پوچھا گیا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کے عوام کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ یا ان کا حق یا ان کا جو وہاں جو لوگ رہتے ہیں جہاں سے یہ منرل اور نکلتے ہیں، یہ سونا اور چاندی نکل رہا ہے اور باہر بھجوایا جا رہا ہے. سنا ہے کہ $50 کروڑ کا 2 کیپ تو بھجوائے گئے ہیں. یہ کہاں سے؟ بلوچستان سے یا خیبر سے. اب اس کا راستہ کس طرح روکنا ہے؟ یہ حق کس کا ہے؟ کس نے یہ فیصلہ کرنا ہے؟ 2 بندوں نے، 1 بندے نے، 3 نے؟ کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ تو یہ تمام بہت سی چیزیں، بیڈ گورننس ہے، امن و امان ہے، معدنیات اور ذخائر ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. اب ان چیلنجز کا مقابلہ وہ کیسے کریں گے یہ آنے والے وقت پر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. حافظ حمداللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو خیبر پختونخوا کے اندر صورتحال ہے سیاسی اور امن و امان کے حوالے سے انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد احمد بلال محبوب صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ اب ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ ایک طرف اپوزیشن نے جو آج الیکشن ہوا ہے وزیر اعلیٰ کا، اس کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی چیف جسٹس رجوع کرنے کا ایک فیصلہ کیا گیا ہے حلف برداری کے حوالے سے. احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے. احمد بلال صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر ایک دلچسپ صورتحال یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ ایک طرف گورنر صاحب نے گنڈاپور صاحب کے استعفے پر اعتراضات لگا کر واپس کر دیا ہے، دوسری طرف آج الیکشن بھی ہو گیا ہے، ایک اور جو سی ایم ہے وہ منتخب ہو گئے، نئے سی ایم جو ہے وہ منتخب ہو گئے. آپ کی نظر میں سر یہ گورنر صاحب کے استعفیٰ جو ہے وہ ریجیکٹ کرنے کے بعد الیکشن ہو سکتا ہے؟ یہ الیکشن آئینی ہے، غیر آئینی ہے؟ کیونکہ اپوزیشن نے عدالت جانے کا اعلان کیا ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟
بہت شکریہ. میری رائے یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کو ایک پلین ریڈنگ کی جائے اگر، یعنی عام فہم ہاں انداز میں اس کو پڑھا جائے، اس کی بہت باریکیوں میں جو عدالتیں جاتی ہیں وہ تو عدالتوں کا ہی حق ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کا، لیکن عام آدمی جب کانسٹیٹیوشن کو پڑھتا ہے تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی کہ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دیں گے تو وہ اس وقت مؤثر ہوگا جب گورنر صاحب اسے قبول کر لیں گے یا اسے منظور کر لیں گے. ایسی کوئی اچھا چیز نہیں لکھی ہوئی. اب دیکھیے نا، عام ایم این اے یا ایم پی اے اگر استعفیٰ دے تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے آئین میں کہ اسپیکر اس کو منظور کریں گے اور اس کی بلکہ جانچ پڑتال بھی کریں گے. جب تک وہ منظور نہ کریں، خواہ کتنی مدت گزر جائے، وہ استعفیٰ منظور نہیں ہاں سمجھا جائے گا. لیکن چیف منسٹر صاحب کے بالکل. بارے میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب استعفیٰ انہوں نے دے دیا اور وہ استعفیٰ گورنر صاحب تک پہنچ گیا اور اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ استعفیٰ کسی دھونس یا لالچ میں یا کوئی فراڈ میں نہیں دیا گیا بلکہ در حقیقت دیا گیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ استعفیٰ مؤثر ہو جانا چاہیے. میری رائے تو یہ ہے. لیکن سر اب وہ گورنر صاحب کو کسی اور پہ اعتراض نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سگنیچر ہیں اور دونوں مختلف ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے، تو وہ اس کا طریقہ تو یہی تھا کہ وہ چیف منسٹر صاحب جو سابقہ تھے، بلکہ جو ابھی بھی چیف منسٹر ہیں، ان کو بلا کے کہتے کہ آپ بتا دیں بھائی یہ آپ ہی کے سگنیچر ہے، تصدیق ہو جاتی. لیکن آج تو اسمبلی میں انہوں نے کھڑے ہو کے برملا یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے تو تصدیق کرنا. دیکھیں یہ بظاہر تو ایسے لگتا ہے نا کہ کچھ ڈیلے کرنا مقصود تھا الیکشن. یہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ نئے چیف منسٹر کے جو امیدوار ہیں یہ کو بہت پسندیدہ نہیں ہے ان کی نظروں میں، حکومت کی نظروں میں. تو یہ یوں لگتا ہے کہ وہ ڈیلے کرنا چاہتے تھے، لیکن ڈیلے کرنے کے لیے کوئی مناسب ان کے پاس جواز نہیں تھا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اگر کوئی ایم این اے یا کوئی منسٹر فلور آف دا ہاؤس اگر استعفیٰ دے دے تو پھر ایک طرح سے اسپیکر جو ہیں وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں وہ استعفیٰ منظور کرنے کا، پھر وہ تصدیق کا عمل ریکوائرڈ نہیں ہوتا. اسی طرح اگر گورنر صاحب کو اعتراضات تھے بھی اور فلور آف دا ہاؤس اگر گنڈاپور صاحب نے کھڑے ہو کر اپنے استعفے کی منظور کی تصدیق کی ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی جواز نہیں بنتا اس پر اعتراضات اٹھانے کے؟ میرا یہی خیال ہے کہ وہ اب جب انہوں نے اسمبلی کے اندر آ کے یہ بات کہہ دی سب کے سامنے برملا، تو اس کے بعد تو اس کے اوپر کوئی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اس طرح کی کوئی نظیر بھی نہیں ہے کہ ماضی میں کسی نے چیف منسٹر کے، پرائم منسٹر کے استعفے کے اوپر کچھ اس طرح کی تصدیق کی ضرورت محسوس کی ہو. لیکن بہرحال اگر وہ کرتے بھی تو اب وہ آج انہوں نے جو اعلان کر دیا اس کے بعد تو بالکل ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے ان کو استعفیٰ تو دے چکے ہیں وہ. البتہ اب آگے کے جو منزلیں ہیں اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے. حلف اٹھانے کا معاملہ ہے، وہ عدالت پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ فیصلہ ہوگا، پھر انٹر کورٹ اپیل بھی ہو سکتی ہے، پھر سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے. اس میں تاخیر ہو سکتی ہے کہ وہ ڈی فیکٹو چیف منسٹر، با اختیار چیف منسٹر کب بنیں گے. اس وقت تو وہ چیف منسٹر الیکٹ ہیں، تو یہ مرحلے بعد کے ذرا تاخیر کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے میرے خیال میں الیکشن تو ٹھیک ہوا ہے. اچھا لیکن سر اب اگر وہ چیف جسٹس سے رجوع کرتے ہیں تو کوئی کسی کو بھی وہ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور ان سے اوتھ لے لے، ضروری نہیں ہے کہ گورنر صاحب ہی اوتھ لیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. جی ہاں، ماضی میں یہ ایک بار ہو چکا ہے ہمارے ہاں، تو اس طرح کی ہر قسم کی پریسیڈنٹس قائم ہو چکی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کے چیف منسٹر کا جب حلف اٹھانا تھا تو بالکل. اس وقت پنجاب میں جو گورنر تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے اور چیف منسٹر جو تھے الیکٹ وہ پی ایم ایل این کے تھے، تو وہ حلف ان کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پھر یہ معاملہ عدالت میں گیا تھا اور پھر یہ عدالت نے مقرر کیا تھا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب کو، راجہ پرویز اشرف صاحب کو، کہ وہ جائیں اور وہ لاہور میں جا کے نئے چیف منسٹر صاحب کو حلف دلوائیں.
تو وہ تو کام ہوا تھا عدالت کے تھرو، تو ابھی بھی یہ معاملہ عدالت کے تھرو ہی سیٹل ہوگا۔ لیکن سر ایک جو اعتراض پاکستان تحریک انصاف اٹھا رہی ہے کہ جب نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی بات ہوئی تو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ایم پی ایز ہیں ان کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا، پھر ان کا اعتراض یہ بھی ہے کہ چلیں ہمیں مخصوص نشستیں جو ہیں وہ نہیں ملیں لیکن ہم سنی اتحاد کونسل کے اراکین تو ہیں، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل کے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی اپنی اگنورنس تسلیم کروں کہ میں نے وہ ریزننگ نہیں پڑھی الیکشن کمیشن کی کہ کیوں انہوں نے ان کو آزاد قرار دیا۔ کوئی وجہ تو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن اس سے بھی کیا فرق پڑا؟ وہ جو آزاد تھے وہ بھی آزاد بھی اپنی ایفیلیشن کے اوپر ڈٹے رہے، کوئی فرق تو نہیں پڑا۔ یعنی یہی ہو سکتا تھا نا کہ آزاد ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ڈیفیکشن کی ایک آزادی میسر تھی، لیکن وہ ڈیفیکٹ نہیں ہوئے۔ صحیح، یہ اس لیے کوئی الیکشن کمیشن کا جتنے لوگ موجود تھے پی ٹی آئی کے ان سب نے ووٹ دیا، جو غیر حاضر تھے ان کی بات الگ ہے۔ تو 95 میں سے 90 لوگوں نے ووٹ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آزاد قرار دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نہیں ہوا۔ لیکن سر ایک آخر میں سر مختصراً میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پارلیمنٹری پروسیڈنگز ہو تو آئین میں لکھا ہوا ہے، صوبائی اسمبلی کی اگر پروسیڈنگ ہو یا الیکشن ہو، آپ کی نظر میں عدالت کس حد تک انٹروین کر سکتی ہے یا اس معاملے کے خلاف کوئی فیصلہ دینے کا اختیار رکھتی ہے؟ دیکھیے ایک ہی بات ہے کہ یہ کوئی چیز آئین کے خلاف ہوئی ہو، نظر آ رہی ہو کہ یہ آئین کے خلاف ہے، تو وہ ایک بنیاد بن سکتی ہے عدالت کی انٹرفیرنس کی، جیسا کہ انہوں نے پلی لی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پچھلے چیف منسٹر کا استعفیٰ قبول نہ ہو جائے اس وقت تک یہ غیر آئینی ہے کہ نیا چیف منسٹر الیکٹ کیا جائے۔ ان کی پلی یہ ہے، تو اب یہ عدالت اس پہ فیصلہ دے گی کہ واقعی یہ آئین کی کوئی خلاف ورزی ہے۔ میری رائے میں تو خلاف ورزی نہیں ہے، لیکن یہ میری رائے ہے انڈیویجول کی، لیکن عدالت طے کرے گی کہ یہ واقعی کوئی خلاف ہوا ہے، آئین کے خلاف کام ہوا ہے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بس ایک ہی وجہ سے وہ انٹرفیرنس کر سکتی ہے، ورنہ تو نہیں کر سکتی۔ چلیں ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، وقت نکاح۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین سیاست کے حوالے سے گفتگو آپ نے سنی، اب اگر ہم پاک افغان کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے اس حوالے سے بات کریں تو پاکستان کا افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ ہو یا پھر دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کا معاملہ ہو، اس حوالے سے پاکستان کا بڑا واضح موقف رہا ہے، اور حالیہ دنوں میں جو صورتحال رہی ہے اس حوالے سے بھی پاکستان نے بڑا واضح موقف جو ہے وہ اپنایا ہے، اور پاکستان نے افغان بارڈر پر جو جارحیت ہے اس کا بھرپور جواب بھی دیا ہے، اور یہ بھی واضح پیغام دیا ہے کہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف کسی صورت استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو حال ہی میں جو جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آ رہا تھا، ان کا افغانستان کے حوالے سے بھی ایک اہم بیان آیا ہے، جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس ساری صورتحال کے حوالے سے ان کو علم ہوا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی حل کرنے کی کوشش کریں۔ کل صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی بڑا واضح طور پر ایک بیان سامنے آیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ڈے ون سے پاکستان کا جو ایک موقف ہے وہ پاکستان آج بھی اپنے اس موقف پر قائم ہے، اور جو افغان بارڈر پر جارحیت ہوئی اس کا بھرپور جواب دیا گیا، اور ایک دفعہ پھر یہ واضح کیا گیا ہے کہ افغانستان کی جو زمین ہے وہ پاکستان کے خلاف کسی صورت استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پہلے بھی پاکستان کا جو اسٹینڈ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ منیر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سر سب سے پہلے تو یہ جو حالیہ دنوں میں ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور جو پاکستان نے ایک جارحیت کا بھرپور جواب دیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کس طرح صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری توقعات تھیں افغانستان کے حوالے سے کیا وہ غلط ثابت ہو رہی ہیں؟ آپ کس طرح صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی ابھی دیکھیے، جو ہم نے پوری کوشش تو کی تھی کہ یہ طالبان کی حکومت کے ساتھ ہمارا تعلقات اچھے رہیں
بہت ہم نے افغانستان کے لیے اور جو ہمارے افغان بھائی ہیں ان کے لیے بہت بہت کچھ کیا ہے پچھلے 40 سالوں میں. ٹھیک ہے. تو دنیا یہ تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح سے افغانستان کی مدد کی ہے اور اس کا دام ہم نے دیا ہے دہشت گردی کی وجہ سے. پر جو ہماری توقعات تھیں کہ وہ ہمارے ساتھ اب کوآپریٹ کریں گے دہشت گردی کو بند کرنے کے لیے، وہ توقعات صحیح نہیں رہی ہیں. ان کا برتاؤ کافی یعنی کہ ان کوآپریٹو رہا ہے، اور انہوں نے جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی جو دہشت گرد ہیں ٹھیک ہے. ان کو پناہ دی ہے، ان کے ساتھ ان کی اسپانسرشپ ہے. تو اس حالات میں ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہم نے دہشت گردی کے خلاف تو ہم نے کارروائی کرنی ہے اور دہشت گردی ہم نے بند کرنی ہے. اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم نے کرنا ہوگا. بالکل. تو اس وجہ سے اب یہ حالات جو موجودہ حالات ہیں وہ پیش آئے ہیں سامنے. سر یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے، ویسے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف انڈیا کا دورہ ہو رہا اور دوسری طرف اس طرح کی کارروائیاں، یہ ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ جی ٹائمنگ ان کو میرے خیال میں کچھ طالبان کی حکومت کو یا کوئی ان کے جو لوگ ہیں کچھ فیکشنز ہیں ان کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ اب ہندوستان کی ہماری سپورٹ ہے تو ہم پھر پاکستان کے ساتھ ہم پاکستان کو دانت دکھا سکتے ہیں. پر یہ میرے خیال میں ان کی بہت بڑی غلطی ہے اور تاریخی غلطی ہوگی کہ پاکستان سے تعلقات وہ بگڑائیں، کیونکہ ان کا سب کچھ ایکسیس جو ہے بزنس ہے، جو کچھ ان کی ترقی ہو سکتی ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہو سکتی ہے. صحیح. پاکستان کے بغیر ان کے لیے کافی مشکلات ہوں گی. پر میرے خیال میں ان کی غلط فہمی ہے، یہ بہت تاریخی غلطی کر رہے ہیں. لیکن منیر صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کی توقعات تھیں اور ابھی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کا پاکستان کے بجائے جو جھکاؤ ہے وہ انڈیا کی طرف زیادہ ہے؟ جی میرے خیال میں ان کو یہ کچھ غلط فہمی ہے کہ ہم جو باقی جو خطے کے ریاستیں ہیں ہم ان کے ساتھ ان کو ایک دوسرے کے خلاف ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے ہم ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. یہ میرے خیال میں بہت بچپنے کی اسیسمنٹ ہے ان کی کہ پاکستان کو اور دوسرے جو خطے کے بڑی طاقتیں ہیں ان کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا یہ ناممکن ہے ان کے لیے. ان کا سب جو ان کا تجارت ہے، اکنامک کوآپریشن کا فیوچر ہے، وہ سب پاکستان کے تحت ہے. اور پاکستان بہت یعنی ان کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا بہت ضروری ہے افغانستان کے لیے. تو یہ بہت بڑی غلطی کی ہے اور غلطی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کہاں آگے جا کے ان کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان سے تعلقات پورے کر کے ان کا خود کا بہت نقصان ہوگا. منیر صاحب ابھی صدر ٹرمپ صاحب کا جو بیان ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ ہے اس کا انہوں نے سنا ہے اور وہ کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کا حل نکالیں. آپ کی نظر میں کیا مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ ان کا کردار کتنا اہم ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ جی ضرور ان کی کوشش کرنا اچھا ہوگا. پر اس وقت سب میں ضروری ہے کہ طالبان کی حکومت کو سمجھ آئے کہ پاکستان سے تعلقات برے رکھنا اور پاکستان کے خلاف اس قسم کے حملے کرنا
یہ بیوقوفی ہے ان کے لیے۔ ٹھیک ہے منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، منیر اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس حوالے سے جیسے ہم نے شروع میں گفتگو کی کہ صدر زرداری اور پرائم منسٹر صاحب کا بیان جو ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے، اور پاکستان کا بڑا ایک واضح موقف ہے جو پاکستان اب بھی اپنے موقف پر قائم ہے۔ آپ دیکھیں کہ پھر اس پر جو اگر بات چیت ہوتی ہے یا پھر امریکی صدر کی جانب سے اگر کوئی کردار ادا کیا جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔